Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम हमारे हिंदुस्तान से ही एक अहमदीज जमात के बहुत ही सरगर्म कारकुन मोहतरम आजम सैफी साहब को खुशामदीद कहते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हें सिंपल गुफ्तगू के लिए मदऊ करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम आजम सैफी साहब, सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दीजिए प्लीज कि आपकी एज कितनी है, क्या आपकी डेसिग्नेशन है अहमदी जमात में, और कैसे कैसे जो भी आप कराना चाहें शुरुआती तारुफ। शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद आजम सैफी है, जैसे कि आपने बता दिया है। ताल्लुक मेरा सहारनपुर से है, ठीक है। उम्र मेरी करीब कोई 30 साल है। बाकी तारुफ कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रुप के अक्सर मेंबरान मेरे मुतल्लिक जानते ही होंगे, ठीक है। मोहतरम आजम सैफी साहब, हमें ये तो जानकारी है कि आप पैदाइशी तो अहमदीज नहीं हैं, तो आप कैसे अहमदी हुए? क्या आपके फादर वगैरह भी अहमदी हैं? इस रिगार्डिंग जो भी आप शॉर्टेस्ट में बता सकें प्लीज बताएं। शुक्रिया जी। ये बात दुरुस्त है, जैसा कि आपने फरमाया अमीर फैसल साहब कि मैं पैदाइशी अहमदी नहीं हूँ। मैंने 2008 में बैत की है और जमात में फिर मैं शामिल हुआ हूँ। मेरे घर में सबसे पहले मेरे वालिद साहब ने अहमदियत को कबूल किया था। उन्होंने ही अहमदियत को जो है ना वो हमारे घर में सबसे पहले पढ़ा, फिर बाद में हमने जो है ना वो अहमदियत कबूल की, और फिर मुखालफत वगैरह का सिलसिला कुछ शुरू हुआ सहारनपुर में, तो फिर वहां से हिजरत करके हम कादियान चले गए और अब वहीं मुकीम है। मोहतरम आजम सैफी साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप पैदाइशी अहमदी नहीं हैं और सहारनपुर से आपकी पैदाइश है, प्लस वहां पे मुखालफत का सिलसिला शुरू हुआ। चलिए, वो भी बहुत लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा ही जुल्म तशद्दुद हुए हैं और घर वगैरह पे भी आपके हमले हुए, और ये भी आपकी बात सही है कि बार बार एक ही चीज को दोहराने से क्या फायदा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपने शहर से अलग हो जाना, दूर हो जाना, अपनी जो रिश्तेदारी होती हैं उससे अलग हो जाना और बिल्कुल ही एक नई सिमत में चले जाना जहाँ पे अनजान लोग, अनजान मामलात, अनजान ही सब कुछ। तो बहुत मुख्तसर और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों के लिए, जैसा कि अलमिया मैं कहूंगा आपके साथ हुआ कि घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा, क्या अहमदी जमात या ये कि खलीफा साहब या सेंटर लेवल से कोई इस तरह के परिवार वालों के लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, यानी कि पैसे की मदद, फॉर एग्जाम्पल घर वगैरह खरीदने के लिए, या कैश मिलता हो या कुछ मिलता हो? तो इस तरह की अगर कोई बात है और आप बताना चाहें तो बताएं। शुक्रिया। अमीर फैसल साहब, जवाब तो इसका बड़ा तफसीली है, लेकिन मैं शॉर्ट में देने की कोशिश करता हूँ और बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑडियो फिर भी जो है वो लंबी हो जा रही है। आपने जो पूछा है कि जो इस तरह के लोग होते हैं और वो हिजरत कर जाते हैं, तो क्या जमात उनकी मदद करती है? जी, जमात उनकी मदद करती है, यहाँ तक कि वो अपने जो है ना वो पैरों पर खड़े हो जाए। जैसे कि जब हम सहारनपुर से गए थे तो बिल्कुल एकदम फटे हाल थे, पैरों में टूटी हुई चप्पलें थी, खून से लथपथ कपड़े थे, कोई कपड़ा हमारे पास नहीं था। तो खलीफा वक्त की तरफ से फिर ये इरशाद आया कि इन बच्चों को कपड़े दिलवाए जाएं, ठीक है, और जिस चीज का ये मुतालबा करें, यानी जो भी इनकी जरूरियात की चीजें हैं वो इनको मुहैया करा कर दी जाए, ठीक है। फिर जो है वो जमात की तरफ से हमें मकान वगैरह भी दिया गया कि आप इसमें रहें जब तक कि आपकी प्रॉपर्टी वहां से क्लियर नहीं हो जाती। तो किराए के मकान पे हम वहां रहे। फिर जब वहां से प्रॉपर्टी क्लियर हो गई तो फिर हमने अपना मकान बनाया। कहने का मतलब यह है कि जमात अपने तौर पर हत्तुल इम्कान जो है वो मदद करती है। जी मोहतरम आजम सैफी साहब, आपने बताया कि उन्होंने टेम्परेरी मकान का इंतजाम करवा दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और उन्होंने कुछ पैसे से भी मदद की, और जब आपकी प्रॉपर्टी इधर से क्लियर हुई तो वहां पे आपने बना लिया। अच्छा, क्योंकि मेरे भी पैदाइश का जन्म स्थान सहारनपुर ही है और सब लोग जानते ही हैं इस बात को, और मैं तो खैर जहाँ पे आपकी लोकेशन है या जिस जगह आपकी बताया वो मुझे एग्जैक्टली मेरी देखी हुई भी है, मुझे जानकारी भी है उस रिगार्डिंग। तो जब इस तरह के मामलात हो जाते हैं जो आपके और आपकी फैमिली के साथ हुए, तो जाहिर सी बात है कि लोग बाग प्रॉपर्टी को औने पौने पैसों में खरीदने की कोशिश करते हैं, और शायद आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। तो बहरहाल जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी में जितने की भी गई होगी और आपको कादियान में अपना मकान बनाया लिया या आपने बनाया, उसमें काफी डिफरेंस रहा होगा। तो क्या उस वक्त उस मकान खरीदने में
کوئی مدد زیادہ پیسے کی قادیانی جماعت نے اس طرح کی بھلے وہ ادھار کے طور پہ کی ہو، یا بس انہوں نے ایک مکان کا عارضی انتظام کر دیا تھا اور وہ بنا کرائے کے ہو سکتا ہے کر دیا گیا ہو؟ بتائیں، شکریہ۔ جی میں معذرت خواہ ہوں، دراصل میں عامر نذیر کی آڈیو کا میں جواب دے رہا تھا تو زبان پر وہی نام چڑھا ہوا ہے۔ بہرحال جو سوال آپ نے کیا ہے تو میں نے اپنی اس آڈیو میں یہی بات بیان کی ہے کہ جماعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی یا کوئی قید نہیں تھی کہ آپ نے اپنی پراپرٹی جو ہے وہ 6 مہینے میں، 8 مہینے میں یا سال بھر میں ہی کلیئر کر لینی ہے۔ جماعت کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ جب تک آپ کی پراپرٹی کلیئر نہیں ہو جاتی، وہاں سے وہ رقم نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے، اور آپ اپنا مکان نہیں لے لیتے، تب تک جو ہے وہ جماعت آپ کا خرچ جو ہے وہ اٹھائے گی۔ تو جماعت نے ایک کرائے پر مکان جو ہے وہ دلوایا، جس کا تمام خرچ، بجلی، پانی اور اس رہائش کا جو خرچ تھا، وہ سب کا سب جماعت جو ہے وہ اپنے ذمہ لیے رہے۔ اسی طرح سے جماعت نے جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا، میرے خیال سے کوئی 7 یا 8 ہزار روپے اس وقت مقرر کر دیے تھے ہمارے مطلب منتھلی خرچ کے لیے، کہ یہ آپ کے مہینے کے خرچ کی رقم ہے۔ تو یہ متواتر جو ہے وہ جماعت 8 سال تک ادا کرتی رہی۔ اسی طرح بچوں کی پڑھائی وڑھائی کا جو خرچ تھا وہ بھی سب جماعت نے اپنے ذمے لیا۔ پھر جب پراپرٹی ہماری وہاں سے کلیئر ہو گئی تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ رقم اتنی تھی کہ ہم اس میں اپنا مکان لے لیں، ٹھیک ہے، اور آرام سے رہ سکیں۔ تو لہذا جب وہ وہاں سے رقم آئی تو والد صاحب نے وہ مکان لے لیا، کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی مکان خریدنے میں کہ بھئی رقم زیادہ ہے مکان کی اور ہمارے پاس کم ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو پھر وہ خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کی جاتی کہ حضور اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے، پھر خلیفہ وقت کی طرف سے جو بھی جواب آتا اس کے مطابق پھر عمل کیا جاتا۔ تو ویسے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں اس وقت۔ اللہ کا فضل رہا ہے کہ وہ رقم ہمارے لیے کافی رہی، جو پراپرٹی ہماری سہارنپور میں بکی، وہ رقم ہمارے لیے کافی رہی کہ ہم اس سے ایک اور مکان اپنا خرید سکیں، بلکہ اور رقم بچ بھی گئی تھی، یہاں تک کہ ہم نے مکان کے ساتھ ایک زمین بھی وہاں پر خرید لی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر بھی عنایت کر دیا اور ایک اور زمین کا ٹکڑا بھی، خدا آپ کو مبارک کرے اور بسائے۔ اعظم سیفی بھائی، کیونکہ آپ کی پیدائش ظاہر سی بات ہے ایک مسلم گھر میں ہی ہے، تو دینی تعلیم وہاں کے ماحول کے لوگ سب دلواتے ہی ہیں، تو جب آپ نے سہارنپور سے کوچ کیا اس وقت آپ کی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کیا تھی؟ بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، دینی تعلیم تو میری صفر تھی اس وقت، اور آپ تو چونکہ خود بھی سہارنپور کے رہائشی ہیں، رہے ہیں ایک مدت تک آپ وہاں، آپ کو خود پتا ہے کہ نوجوان جو نسل ہے اس کا رجحان کتنا دین کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس جیسے آپ نے مشاہدہ کیا ہے سہارنپور کی نوجوان نسل کا، وہی عالم میرا تھا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا۔ کچھ نہیں پتا تھا سوائے ایک کلمے کے، اور اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا تھا۔ اور دنیاوی تعلیم میں نے جو حاصل کی ہے وہ سائنس سائڈ سے 9th میں نے کیا ہوا ہے، یعنی دنیاوی تعلیم بھی میری کوئی زیادہ خاص نہیں ہے۔ جی محترم اعظم سیفی صاحب، آپ نے بہت فرینکلی یہ باتیں بتائیں، اس کے لیے شکریہ۔ تو جب آپ قادیان چلے گئے تو وہاں پہ پھر آپ نے کس طرح کی دینی تعلیم حاصل کی؟ کیونکہ آج کی تاریخ میں میرے خیال سے آپ کے پاس کافی کوئی ان میں عہدہ ہوتا ہے احمدیز میں، دینی اسٹیٹس کا یا کیا، تو وہ بتائیں کہ قادیان میں جا کے آپ نے کیا تعلیم حاصل کی، کتنے سال کا کورس تھا، اور اس کے بعد آپ کیا نکل کر تعلیم لے کر وہاں سے واپس آئے، یعنی کہ اس اسکول سے یا سنستھا سے یا جو بھی ہوگی، بتائیں، شکریہ۔ قادیان جانے کے بعد امیر فیصل صاحب 4 سال کا میں نے کورس کیا ہے، جس میں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، قرآن، حدیث، تاریخ کے علاوہ دیگر کتب ہیں جماعتی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے پڑھا ہے وہاں پر، جو ہمیں پڑھایا گیا ہے قرآن حدیث کے، تاریخ کے، تفسیر کے، ان کے علاوہ۔ محترم اعظم سیفی صاحب، میری نالج میں یہ بات ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ 8 سال کا کورس کر کے آدمی مربی بنتا ہے۔ اگر آپ نے 4 سال کا کورس کیا ہے تو پھر آپ مطلب آج کی تاریخ میں آپ کی ڈیزگنیشن کیا ہے، کس پوسٹ پر ہیں آپ احمدی جماعت کی، بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، میں نے جیسا کہ اپنی آڈیو میں بتایا ہے کہ میں نے معلم کا کورس کیا ہے جو 4 سال میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کورس 8 سال میں ہوتا ہے وہ مبلغ کا کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں 8 سال جو ہے وہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، تب آپ اس
مبلغ کے مقام پر پہنچتے ہیں. 4 سال کا جو لوگ کورس کرتے ہیں وہ معلم کے مقام پر ہوتے ہیں. تو میں جماعت میں بحیثیت معلم ہوں. محترم اعظم سیفی صاحب، مربی اور معلم میں کس کا درجہ اونچا ہوتا ہے؟ مطلب عہدے کے حساب سے یا علم کے حساب سے بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، جہاں تک مقام کی بات ہے تو بحیثیت واقفین زندگی تو مبلغ اور معلم دونوں ہم مقام ہیں، کیونکہ یہ دونوں واقفین زندگی ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں رہ کر یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. اور جہاں تک علم کی بات ہے تو معلم 4 سال کا کورس کیے ہوتے ہیں اور مبلغ 8 سال کا کورس کیے ہوتے ہیں. لیکن علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم نے ایسے بھی معلم دیکھے ہیں کہ جن کا علم باوجود اس کے کہ وہ 3 یا 4 سال پڑھے ہیں، وہ 8 سال جن لوگوں نے پڑھا ہے ان سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو جس نے 4 سال کا کورس کیا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا علم کم ہوگا، اور جس نے 8 سال کا کورس کیا ہے اس کا علم زیادہ ہوگا. تو ظاہری نظریے سے تو یہی بات کہی جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے 3 یا 4 سال، بلکہ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے 1 سال بھی جو ہے نا وہ پڑھائی نہیں کی، لیکن پھر بھی ان کا جو علم ہے وہ معلم اور مبلغ سے کہیں زیادہ ہے. ایسے بھی لوگ ہماری جماعت میں ہوئے ہیں. ماشاءاللہ، خدا تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی علم سے نواز رکھا ہے، اور یہ مجھے بہت اچھی طریقے سے معلومات ہے، اور میں پرسنل طور پر بھی ماشاءاللہ آپ کو جانتا ہوں، ہماری ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. تو بہرحال محترم اعظم سیفی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب سے پھر آپ اس کے بعد جب آپ نے 4 سال کا کورس کر لیا تو اس کے بعد تو آپ کو یہ عہدہ مل گیا ہوگا اور جماعت کی ذمہ داری مل گئی ہوگی، اور میرے خیال سے جو بھی تنخواہ یا وہاں سے ملتا ہوگا وہ چیز شروعات ہو گئی ہوگی یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. آپ نے جو بات کہی ہے کہ تنخواہ ملنا آپ کو شروع ہو گئی ہوگی، تو وہ تو بہت پہلے سے مل رہی ہے، کیونکہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں معلم کا کورس کر کے فیلڈ میں ہوں. ایک بات کی میں وضاحت کر دوں یہاں پر کہ ہمارا کبھی بھی مطالبہ نہیں ہوتا ہے جماعت سے اس طرح کا کہ آپ ہمیں رقم دو گے تو ہی ہم دعوت حق کا کام کریں گے، تو ہی لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے، تو ہی تعلیم و تربیت کا کام کریں گے. ایسا ہماری طرف سے کبھی مطالبہ نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ غیر احمدیوں میں ہوتا ہے. جی 15,000 اگر آپ دو گے امامت کے تو میں تمہیں مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاؤں، ورنہ تو رہنے دیجیے. تو اس طرح کا ہمارا حساب نہیں ہے. ٹھیک ہے محترم اعظم سیفی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ مصروف شخصیت ہیں، اور ہم لوگوں کے یہاں بھی آج کل پروگرام میں مصروفیت کافی ہے. تو انشاءاللہ یہ بات تب ڈیو رہی، اگلے سیشن کی بات انشاءاللہ آپ سے ٹائم سیٹل کر کے ضرور کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.